अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। करप्शन पाकिस्तान में रच बस गई है और जाहिर है इसका तदारुक होना चाहिए। डिवाइड के दोनों जानब की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये कहती है कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फिर एहतसाब के लिए नैब का इदारा तश्कील पाता है और जाहिर है कि बजाय इसके कि एहतसाब हो वहाँ पे फिर सियासी इंतकाम की बात की जाती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की जाती है। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत के अंदर रहे वो इसको सियासी दबाव के लिए तो इस्तेमाल करते रहे, एक दूसरे को चाबी देने के लिए तो इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उस हद तक नहीं गए कि जहाँ पर दोनों जमातों को एक दूसरे से ये शिकवा हो सके कि नैब का अब बेरहमाना इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिर एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स आई जिसकी शायद तवक्को नहीं की जा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्होंने ये बात कही कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है इन्होंने तो मुल्क को लूटा है, लिहाजा अब हम एहतसाब करेंगे। उन्होंने जब एहतसाब का सिलसिला शुरू किया तो फिर यही नैब का इदारा था और जाहिर है कि इसी के ज़रिए फिर मामला इस हद तक गए कि किसी और को नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहना पड़ा कि नैब एक नाकारा अदारा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो है मामलात को शफाफियत उस तरीके की हासिल नहीं है जो किसी भी इस तरह के तहकीकाती इदारे में होनी चाहिए। अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नैब कवानीन में तब्दीली चाहती है और उसके लिए वो ताउन किससे मांग रहे हैं जिसको वो डाकू और चोर कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इस हवाले से आज एक इजलास भी हुआ और जाहिर है इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है वो शरीक हुई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो इस वफ्द की क़यादत कर रहे थे, उनका ये कहना है कि हमने अपनी नैब के हवाले से जो कवानीन में हम तब्दीली चाहते हैं वो तरजीहात जो हैं वो हमने शेयर कर दी हैं अपोजिशन के साथ। ये तरजीहात वही हैं जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लेकर आई थी, जब मुल्क के अंदर नैब की वजह से मईशत में एक जमूद तारी हो गया था और उस वक़्त ये कहा गया था कि इसके नतीजे में ये जमूद जो है वो टूट जाएगा और ब्यूरोक्रेसी और बिज़नेस कमेटी को उसमें से निकाल लिया गया था। लेकिन फिर वो सिलसिला भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये इत्तफाक राय जो है ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये बात भी कही गई है कि FATF के हवाले से भी बात कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि अगर ताख़ीर की तो बड़े संगीन नताइज जो हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। अब क्या अपोजिशन जो है उसके सामने अब एक पैकेज है, ज़ाहिर है NFC अवार्ड के ऊपर भी वफाकी हुकूमत ये चाह रही है कि जो कर्ज़ों और दफ़ाई अखराजात का बोझ है उसमें सूबे जो हैं वो शराकत दारी करें। अब ये पूरा एक पैकेज है जो अपोजिशन के सामने है और ज़ाहिर है कि जमहूरी सूरत हाल में जब इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो फिर कुछ लोग और कुछ लोगों का फ़लसफ़ा भी होता है, क्या नैब के कवानीन जो हैं उनके अंदर तब्दीली होनी चाहिए। एहतसाब का अमल अगर होना है तो क्या पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि इस अमल को जारी रख सकें, और वो इतने ज़्यादा सियासी ज़दा हो चुके हैं कि अब उनसे खैर की तवक्को करना जो है वो मुश्किल है और उनके लिए ऊपर एक नैब का इदारा जो है वो ज़रूरी है। और क्या हुकूमत की जानिब से जो एक लंबी गिरदान इक़्तिदार में आने से पहले और इस 2 सालों में जारी रही है वो कितनी नतीजा खेज़ साबित हुई है नैब को लेकर। फिर अब नैब के चेयरमैन की तोसी का मामला भी है, वाइस चेयरमैन की तोसी का मामला भी है, प्रोसिक्यूटर जनरल की तोसी का मामला भी है। इसके ऊपर किस तरीके से बात जो है वो आगे बढ़ेगी, आज मैंने कानूनी माहिरीन को जमा किया है और उनसे इस हवाले से करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसरा साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो हैं ही लेकिन मुमताज़ कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं।
لطیف کھوسا صاحب، پہلے تو آپ تینوں سے ایک سوال، کیا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر ہونا چاہیے تو کیا نیب جیسا ادارہ جو ہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، احتساب تو بالکل ہونا چاہیے، اس میں میرا نہیں خیال کہ دو آرا ہو سکتی ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر احتساب نہیں ہے تو پھر نہ جمہوریت چل سکتی ہے نہ ریاست چل سکتی ہے. سو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب روتھلیس ہونا چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ اگر جو ہے ہماری بیوروکریسی ہے یا ہمارے دوسرے سرکاری ملازمین ہیں یا کوئی جوڈیشری ہے یا پولیٹیشنز ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، روتھلیس اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب رہ گیا ادارہ کون سا کرنا چاہیے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا 1947 سے شروع ہوا. پہلے جو ہے 1947 کا ایکٹ ہے، ایکٹ 2 آف 1947، وہ ہمارے جو ہے کرپشن کے اور مس کانڈکٹ کے بیسس پر سرکاری ملازمین یا پبلک سرونٹس کو وہ ڈیل کرتا تھا. پھر 1958 میں آیا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1958، اس کے تحت اسپیشل کورٹس بھی بنی، اس کے تحت بھی جو ہے شروعات کی گئیں، اور ایک ادارہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز بھی تھیں جو اسپیشل انویسٹیگیٹو ایجنسیز تھیں، وہ کرتی تھیں پولیس سے ہٹ کے. پولیس تعزیرات پاکستان کے مقدمات کرتی تھی، اور کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت ہمارے جو ہے پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 کے جو دائچے میں آتے تھے ان کو اور ان کی عدالتوں کو اور ان کا ضابطۂ کار تھا. تو یہ ہماری جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے چلتا رہا ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ ایک بادشاہ سلامت نے جب کہا کہ دودھ کی جو ہے اوپر رکھا جائے، تو وہ پھر دودھ کی جگہ پر ملائی ہی اس کی مونچھوں پر لگنی شروع ہو گئی. ہم نے ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، ہم نے جتنی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس یا اکاؤنٹیبلٹی کے ہم نے ادارے بنانا شروع کیے، وہ ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیے گا کہ احتساب ایکٹ 1997 میں آیا، جس میں سیف الرحمان صاحب کو انچارج بنایا گیا، اور ایک ہی مشن تھا کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے ٹارگٹ کرنا ہے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو ہو گئیں، محترم آصف علی زرداری صاحب ہو گئے، نصرت بھٹو ہو گئی. ہم نے 20 سال کیسز بھگتائے، 11.5 سال زرداری صاحب کو اندر رکھا گیا، ان کی زبانیں کاٹی گئیں، ان پر کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا. اب ایک یہ ادارہ بددیانتی پر مبنی تھا. اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ جس کی بنیاد بددیانتی پہ ہو، اس سے کیا توقع کریں گے. پھر جنرل پرویز مشرف نے اس پر ترا یہ کہ اکتوبر 1999 میں یہ لے کر آ گئے نیب آرڈیننس 1999. نیب آرڈیننس جو ہے ایک مخصوص اس کے لیے بنایا گیا. اس میں محترم نواز شریف صاحب اور پیپل مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو ملک بدر کیا گیا، ان پر مقدمات چلائے گئے، گرافٹ، اینٹی کرپشن کے مقدمات وغیرہ وغیرہ. لیکن وہی نہیں تھا صرف، اس میں محترم شجاع صاحب بھی تھے، اس میں پرویز الہی صاحب بھی تھے، اور یہ پھر اس میں جو ہے ڈیلنگ جب پولیٹیکل شروع ہوئی، نیب زدہ سے پہلے نیب زادے بن گئے جب وہ ان کے ساتھ مل گئے. پھر کاف لیگ بنائی گئی، اور کاف لیگ کے بعد پیٹریاٹس کو بنایا گیا، جس میں فیصل صالحات اور دوسرے پہلے ان کو نیب میں پکڑا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک منسٹری، فیڈرل منسٹریز بھی دی گئی. تو یہ بھی ایک ایسے ہی 1999 کا ایکٹ جو ہے یہ بھی بدنیتی، بددیانتی پر مبنی تھا، اور مخصوص نتائج اور مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے تھا. تو جب آپ پالیٹکس میں پڑ جاتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں، تو اب لیٹسٹ جو سپریم کورٹ کے اوپر نیچے فیصلے آئے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجئے گا، اور اس میں بڑا واضح مترشح ہوگا کہ اس نیب کے ادارے کو ملک کی مفاد کے منافی استعمال کیا گیا ہے. اس میں اداروں کو جو ہے بہت زیادہ تابع کیا گیا ہے، ایڈمنسٹریٹو اور حکومتی، اور پھر ون سائیڈڈ، لاپ سائیڈڈ اور یک طرفہ اس میں جو ہے احتساب کیا گیا ہے، اور اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور انہی پر جو ہے یہ خوف پھیلا کر اور حکمرانی کا ایک نیا انداز شروع کیا گیا ہے.
تو یہ دونوں چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, احتساب ہونا چاہیے, لیکن نیب کا ادارہ جو میں لطیف کھوسہ صاحب آتا ہوں کیونکہ آپ نے تفصیل سے یہ بات کر لی. اب اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے لطیف کھوسہ صاحب وکیل بھی ہیں اور دفاع بھی ان کا کرتے ہیں جن کے اوپر نیب کے الزامات بھی ہیں, تو اب جب یہ جو سلسلہ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ ایک تیسری فورس آئے گی جو اس کو ان دونوں کے لیے پھر نیب جو ہے وہ یکساں کھڑا ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں نیب کا ادارہ جو ہے وہ واقعی پولیٹیسائزڈ ہے؟ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہے, کرپشن نہیں ہوئی ہے, اور کیا یہ ادارہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اس کے قوانین کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں, یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ احتساب کا عمل کسی بھی معاشرے میں ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ عمل ہم ایف آئی اے کے ذریعے کریں گے, پولیس کے ذریعے کریں گے, جو کہ بالکل ڈائریکٹلی جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے تابع ہوتے ہیں. تو سوچا یہ گیا, اور خاص طور پہ جو سیف الرحمان صاحب والا ایک تجربہ ہوا, کہ ایک خود مختار ادارہ ہونا چاہیے جس کی کوئی سیاسی وابستگی نہ ہو, جس کا جو سربراہ ہے وہ طاقتور ہو اور وہ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو, اور وہ ایسا ہو جو ہر ایک کو قبول ہو. اسی لیے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق قانون میں بھی ترمیم کی گئی اور ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا جس کا سربراہ لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں مل کر جس کی تعیناتی کرتی ہیں. تو بظاہر تو کاغذ پر ایک بڑا اچھا ادارہ بن گیا تھا کہ اس میں جو سربراہ ہوگا اس کے پاس طاقت ہے, اپوائنٹ بھی کیا گیا ایک بظاہر غیر جانبدار شخص کو, تواتر سے یہی کوشش کی گئی. لیکن نتیجہ ہمارے سامنے ہے جو یہ اب حالیہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے سعد رفیق صاحب والے مقدمے میں جسٹس مقبول باقر نے جس کو تحریر کیا ہے, اس سے تمام واقعات ہمارے سامنے کھل کر آ گئے کہ جتنی بھی کاوش ہوئی پچھلے 10-20 سال کے خود مختار ادارہ قائم کیا جائے, کاغذ پہ خود مختار ادارہ قائم ہو بھی گیا, لیکن اس کے باوجود یہ نظر آتا ہے کہ بظاہر ایک سیاسی جوڑ توڑ کا یہ ایک آلہ بن چکا ہے کہ سیاسی مخالفین جو حکومت وقت کے ہیں ان کے خلاف یہ استعمال ہوتا نظر آتا ہے. یہ اس پر الزام ہے ہمارا. اب یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. کیا ہم اس ملک میں اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی بھی ادارہ جس کو ہم قانونی طور پر غیر جانبدار بناتے ہیں وہ کیوں جانبدار حیثیت سے کام کرتا ہے؟ کون سی وہ طاقت ہے, کون سا وہ خوف ہے, کون سی وہ لالچ ہے جس کی بنا پر, جس کی بنیاد پر وہ ایک بار پھر اسی طرح اعلی کار بن جاتا ہے جیسے پہلے ادارے تھے یا وہ ادارے ہیں جو براہ راست حکومت وقت کے تابع ہوتے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. یہ کہہ دینا کہ نیب کا ادارہ بند کر دیا جائے, نیب کا قانون ختم کر دیا جائے, تو اس کی جگہ کیا آئے گا؟ اس کی جگہ کیا؟ میں ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب میں آتا ہوں تاکہ اس کو اوپن کر لیں کہ جو قوانین کی بات ہے پھر ذرا اس طرف بھی آئیں گے. اب عرفان قادر صاحب, آپ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ جب لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک فیصلہ کرتے ہیں, دونوں تسلی میں ہوتے ہیں, غیر جانبدار شخص آ گیا ہے, وہ چیئرمین نیب لگ گیا ہے, مقدمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو دونوں جو ہیں وہ اس حوالے سے شاکی ہوتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو انتقامی کارروائی ہے, اس ادارے کو ختم ہونا چاہیے. جی, یہ ایک پوری ہسٹری ہے اس کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی کہ کس طرح سے ہمارے مختلف ادارے جو ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں استعمال ہوتے رہے ہیں, اور بڑی اچھی طرح سے ابھی وضاحت کی ہے لطیف کھوسہ صاحب نے بھی, سلمان راجہ صاحب نے بھی, اور لطیف کھوسہ صاحب نے پوری ہسٹری بھی ٹریس کر دی ہے کہ کس طرح قوانین آتے رہے اور پھر وہ قوانین کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا. تو سب سے جو ضروری چیز ہے اس وقت وہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, کیا حقیقت میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یا یہ ہمارا خیال ہے؟ اب اکثر لوگوں کے پاس اس کا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیں نظر آئی. مثلاً شروع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کی بھی انوالومنٹ رہی ہے اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں. آج کی عدلیہ جو ہے اس نے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے نیب کی نسبت سے کہ نیب نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے. اس ساری صورتحال کو, پولیٹیکل انجینئرنگ کی صورتحال کو ہم نے ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ سم ٹوٹل ان تمام قوانین کا جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے
کہ وہ ادارے جو کہ غیر جمہوری ادارے ہیں، وہ ادارے جو کہ غیر منتخب ادارے ہیں، وہ منتخب اداروں کا احتساب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عدلیہ میں اگر آپ دیکھیں تو خود احتسابی ہے، فوج میں خود احتسابی ہے، تو پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کیا خود احتسابی نہیں کر سکتے؟ لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ میں پارلیمنٹیرینز اور سیاستدان بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور آپس کی جو لڑائیاں اور ریشہ دوانیاں ہیں وہ اس چیز کو پھر جنم دیتی ہیں کہ وہ جو غیر جمہوری ادارے ہیں وہ چڑھ دوڑتے ہیں یا ڈومینیٹ کرتے ہیں جمہوری اداروں کو۔ اور یہ پچھلے 2 سال میں موجودہ حکومت کی ہمارے سامنے جو ایک پارلیمنٹ کی تصویر سامنے آئی ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی جو کمزور ترین پارلیمنٹ ہے پچھلے 10-12 سالوں میں، وہ موجودہ پارلیمنٹ ہے، کیونکہ 2008 کی جو پارلیمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، اس کو بھی بہت رکاوٹیں ڈالی گئیں، اس کو چلنے نہیں دیا گیا، اور وہ بہت افیکٹو پارلیمنٹ نہ بن سکی۔ قانون سازی میں بھی گو کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کا کریڈٹ ضرور لیا، انہوں نے اس حد تک کیا، لیکن آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی میں ترمیم تو درکنار، آپ سمپل میجورٹی سے اس وقت پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی نہیں کر سکتے، اور قانون سازی بھی جو آرڈیننس سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک اور ہے، پھر ہمارے میں ذرا اس میں عرفان قادری صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔